अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है आखिरी मोहब्बत। आबादी के बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। यासीन को जुलूस की शक्ल में वापस उसी मकान में लाया गया जहाँ से वो भागा था। ड्राइवर गफूर और अधेड़ उम्र शख्स मुबीन अख्तर दरवाजे पर खड़े थे और बेहद खौफज़दा नज़र आ रहे थे। यहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि यही ख़वांचा फ़रोश मुबीन अख्तर का छोटा भैया है। आबादी के अवाम ख़वास इस वाक़े में बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे और बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि इस शख्स ने क्या किया है। मैं सबको गोल मोल सा जवाब दे रहा था। अभी तो ठीक से मुझे भी मालूम नहीं था कि उसने क्या किया है। हाँ, एक बात मुझ पर और मेरे अमले पर वाज़े हो चुकी थी कि ये ख्वांचा फ़रोश किसी न किसी तौर पर विश्वनाथ के कत्ल में मुलव्वस है। मेरा ध्यान उस टैक्सी की तरफ चला गया जो ख्वांचा फ़रोश यासीन के भाई की मिल्कियत थी। टैक्सी की डिग्गी में खून के धब्बे मौजूद थे। ये बात ऐन मुमकिन थी कि उन धब्बों का बराह रास्त ताल्लुक़ विश्वनाथ से हो। यासीन बड़े अजीब तरीके से काबू में आया था। अगर मामूल की चेकिंग में ये टैक्सी ना पकड़ी जाती तो हम इस मकान तक कभी ना पहुंच पाते, और अगर यासीन मुझे देखकर यूं भाग ना उठता तो शायद इस मकान तक पहुंचने के बावजूद हम मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब ना होते। यासीन के घर में पहुंचकर मालूम हुआ कि उसने भागते भागते जो चीज़ दरवाजे के पास फेंकी थी वो दरअसल गर्म अंडों वाली टोकरी थी। वो फेरी लगाकर वापस घर आया था। बिल्कुल गैर मतवक्का तौर पर मुझे कमरे में बैठे देखकर डर कर भाग खड़ा हुआ। इर्द गिर्द के लोगों से चंद बयानात लेने के बाद हमने यासीन और उसके भाई मुबीन अख्तर और खटारा टैक्सी ड्राइवर गफूर अहमद को हिरासत में लिया और थाने की तरफ रवाना हो गए। ख्वांचा फ़रोश यासीन को हथकड़ियों में देखकर मेरा सारा अमला हैरान रह गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बेज़रर सा शख्स कत्ल केस का मुलजिम ठहर जाएगा। खुद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हालात की उंगली बड़ी बेरहमी से यासीन की तरफ उठी हुई थी। यासीन शुरू में बहुत घबराया हुआ था, लेकिन थाने पहुंचकर बिल्कुल पुरसकून हो गया। वो ज़ात का मेवाती था। मैंने सुन रखा था कि मेवाती बड़े जंगजू होते हैं और उनमें से बाज़ ने तलवारबाजी और लठबाजी में बाकायदा तरबियत ली हुई होती है। आज अपनी आँखों से ये सब कुछ देख लिया था। शामियाने के अंदर यासीन ने जिस महारत और बेखौफी से मुझ पर लाठी घुमाई थी, अगर चंद सेकंड और उससे मिल जाते तो यकीनन मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा देता। केस के आगाज़ में यासीन ने यह बयान दिया था कि उसने हबीब खान को विश्वनाथ के घर में दाखिल होते देखा है। दूसरे लफ्ज़ों में हबीब खान को फंसाने वाला यही यासीन था। अब ऐसा दिखाई दे रहा था कि यासीन खून उस अगवा और कत्ल में मुलव्वस है। अगर ऐसा था तो क्यों हुआ था? इसके लिए यासीन की ज़ुबान खुलवाने की ज़रूरत थी। यासीन ने बहुत मुश्किल से ज़ुबान खोली, लेकिन जब एक बार खोली तो फिर कुछ भी नहीं छुपाया। आंखों में आंसू भर कर और चेहरे पर जोश सजा कर वो बोलता चला गया, मैं विश्वनाथ का कातिल हूँ और मुझे इस बात पर बेहद अफसोस है। काश मैं हबीब खान का कातिल होता। मैंने अगर सज़ाए मौत पाई तो मुझे अपने फांसी चढ़ने का अफसोस नहीं होगा। सिर्फ इस बात का अफसोस होगा कि मैं हबीब खान की बजाय एक बेगुनाह के कत्ल में फांसी पा रहा हूँ। काश विश्वनाथ मुझे अपने कत्ल पर मजबूर ना करता। काश वो मेरी बात मान जाता। वो हिचकियों से रोने लगा। बाद में तफसीलात बताते हुए उसने कई इंकशाफात किए और ये भी बताया कि विश्वनाथ बेगुनाह होने के बावजूद उसके हाथों से कैसे कत्ल हो गया। आज से 5 बरस पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी बीवी का नाम फहमीदा था। वो मेरी तायाजाद बहन थी। उसको सब शहज़ादी शहज़ादी कहते थे। वो किसी शहज़ादी ही की तरह खूब शक्ल थी, खूबसूरत थी। हमारी बरादरी में अक्सर अफराद के रंग सांवले हैं, लेकिन उसका रंग भी साफ था। पता नहीं कब और किस वक्त वो एक शैतान की नज़रों में आ गई। मैं उसे शैतान ही कहूँगा। सीधी सादी औरतों को बहकाने, वरगलाने और ख़राब करने वाला बदकिरदार शख्स। आप लोग उस शैतान को हबीब खान के नाम से जानते हैं। उसने शहज़ादी को कहीं बाज़ार में देखा और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। पहले भाई बनकर उसके करीब आया, उसके दिल में जगह पैदा की, फिर अपनी असलियत पर उतर आया।
مجھے اس چکر کا پتہ بہت دیر سے لگا۔ شہزادی خاموش اور افسردہ رہنے لگی۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے اخراجات بہت بڑھ چکے تھے اور آمدنی بہت کم تھی۔ میں نے سمجھا شاید گھر کی حالت کی وجہ سے پریشان ہے۔ پھر وہ بیمار ہو گئی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے اس کے میکے چھوڑاؤں، یہاں اس کا دم گھٹ رہا ہے، یہاں رہی تو اور بیمار ہو جائے گی۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کا میکا ڈلہوزی میں تھا۔ میں نے کہا ڈلہوزی میں تو بہت سردی ہے، وہ اس موسم میں وہاں نہ جائے، لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے کرائے کا انتظام کیا اور اسے ڈلہوزی چھوڑ آیا۔ اس کے جانے کے 1 مہینے بعد اس کی ایک سہیلی سے مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، گھر کے چکر لگاتا تھا، خط لکھتا تھا اور ہر طرح سے تنگ کرتا تھا۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر گھر میں بتایا تو فساد ہو جائے گا۔ اسی شخص سے جان چھڑانے کے لیے وہ ڈلہوزی چلی گئی ہے۔ میں اس اطلاع پر سخت پریشان ہوا اور بیوی سے ملنے ڈلہوزی روانہ ہوا۔ جس وقت میں امرتسر سے ڈلہوزی روانہ ہوا، اسی وقت ایک شخص ڈلہوزی سے امرتسر روانہ ہو گیا۔ وہ میری بیوی کے مرنے کی خبر لے کر آیا تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ سخت سردی کے باعث اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ 8-10 روز نمونیے میں مبتلا رہنے کے بعد مر گئی تھی۔ یہ سراسر ایک حادثہ تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک قتل ہے، اور قتل کرنے والا وہی بد کردار ہے جس نے میری بیوی کو ایک عرصے سے ہراساں کر رکھا تھا۔ اگر وہ اس پر ڈورے نہ ڈالتا، اس کی سیدھی سادی زندگی میں ہلچل نہ مچاتا تو شاید وہ اب بھی زندہ ہوتی، میں رنڈوا اور میرا بچہ بے آسرا نہ ہوتا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ زندگی میں جب بھی موقع ملا اس شخص کو سبق ضرور سکھاؤں گا۔ اوپر والے نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرایا۔ بیوی کے مرنے کے بعد میں امرت پور سے امرتسر چلا آیا۔ 9-10 ماہ پہلے حبیب خان بھی امرت پور سے امرتسر آ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے مالک نذیر بادشاہ کی بیوی اغوا کر کے لایا ہے اور اس کے ساتھ محلہ رستم نگر میں رہ رہا ہے۔ میں نے اس کا ٹھکانہ دیکھ لیا اور اس سے بدلہ لینے کے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ میں کوئی دولت مند سیٹھ یا بڑا افسر نہیں تھا، ایک غریب خوانچہ فروش تھا، اور میرے لیے حبیب خان سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بس دل ہی دل میں کھولتا اور کڑتا رہتا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ حبیب خان شادی شدہ عورتوں کا شکاری ہے۔ یہ شکاری میرے سامنے گھومتا پھرتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے جہنم واصل کر سکتا۔ اسے مارنا ایک نیک کام تھا، لیکن یہ نیک کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، واردات سے 2-3 روز پہلے حبیب خان اور وشواناتھ میں لین دین پر سخت لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں دی۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں نے بھی یہ لڑائی دیکھی۔ اس لڑائی سے 2-3 روز بعد رات کو پھیری لگاتے ہوئے میں وشواناتھ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو مجھے حبیب خان نظر آیا۔ وہ ایک موٹر رکشہ سے اتر کر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں وہیں ایک تاریک گلی میں دبک کر کھڑا ہو گیا۔ 8-10 منٹ بعد ایک کھٹارا سی جیپ وہاں پہنچی۔ جیپ میں سے ایک شلوار قمیض والا شخص برآمد ہوا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ نذیر بادشاہ تھا۔ اس نے وشواناتھ کے دروازے پر 2-3 بار دستک دی، پھر ایک دم وہ گھبرایا ہوا سا نظر آنے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گلی دور تک سنسان نظر آ رہی تھی۔ وہ اچک کر دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ اسے اندر کودے بمشکل 1 منٹ ہوا تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے حبیب خان بھاگتا ہوا برآمد ہوا۔ وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا، پھر جلدی سے موٹر رکشہ میں سوار ہو گیا۔ رکشہ والے نے اس کے بیٹھتی رکشہ سٹارٹ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی دوران نذیر بادشاہ بھی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اپنی کھٹارا جیپ میں بیٹھ کر 9-2-11 ہو گیا۔ اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مکان میں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں 15-20 منٹ تک وہیں تاریک گلی میں کھڑا رہا، پھر وشواناتھ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے وشواناتھ کو کمرے کی دہلیز پر دیکھا۔ وہ اوندا پڑا تھا، اس کے کندھے اور سر سے بہنے والا خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ مجھے یہ جاننے میں بالکل مشکل نہیں ہوئی کہ وہ حبیب خان کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، اگر بے ہوش وشواناتھ کو موقع سے غائب کر دیا جاتا تو حبیب خان سخت مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس پر قتل کا الزام لگ جاتا۔
بغیر کچھ سوچے سمجھے میں اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ میرا گھر وشواناتھ کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر چھوٹی گلیوں سے ہو کر نکلا جائے تو بندہ 10 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا گیا، اس لیے 10 منٹ سے بھی پہلے وہاں پہنچ گیا۔ بھائی جی کی ٹیکسی اس رات گھر ہی میں تھی۔ میں نے ان سے چابی لی اور ٹیکسی چلا کر وشواناتھ کے مکان پر لے آیا۔ بھائی جی کا سالہ بھی میرے ساتھ تھا، اس کا نام اشرف ہے۔ ہم دونوں نے مل کر بے ہوش وشواناتھ کو ٹیکسی کی ڈگی میں ڈالا اور گھر لے آئے۔ اشرف کمپاؤنڈر ہے، اس نے خود ہی وشواناتھ کی مرہم پٹی کر دی اور بازار سے ایک ٹیکا بھی منگوا کر لگا دیا۔ میں نے وشواناتھ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ پورے 20 روز ہمارے گھر کی کاٹ کباڑ والی کوٹری میں بند رہا۔ بھائی جی، ڈرائیور غفور اور میرے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس دوران میرے بیان پر حبیب خان گرفتار ہو چکا تھا اور اس پر مار پیٹ اور اغوا کا کیس بن چکا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وشواناتھ کا کیا کروں۔ ہفتے 2 ہفتے اور بات تھی، لیکن اسے مہینوں تک اسی طرح بند نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے کسی طرح ڈلہوزی بھجوا دوں اور کم از کم اس وقت تک قید رکھوں جب تک حبیب خان کو سزا نہیں سنا دی جاتی۔ لیکن اسی دوران ایک خطرناک واقعہ ہو گیا۔ ایک روز وشواناتھ نے کسی طرح اپنے ہاتھوں کی بندش کھول لی اور منہ سے کپڑا نکال کر چیخنے چلانے لگا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارا گھر گنجان آبادی میں، وہ اسی طرح چیختا رہتا تو اڑوس پڑوس والے ہوشیار ہو جاتے۔ میں دروازہ کھول کر کوٹری میں داخل ہوا تو وشواناتھ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور غفور کے ساتھ مل کر اسے دبوچ لیا، لیکن وہ مسلسل گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز بند کرنے کے لیے ایک آزار بند سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے آخری وقت تک جدوجہد جاری رکھی۔ میں بھی اس کا گلا دباتا چلا گیا۔ اسی دوران ایک پڑوسی شور سن کر ہمارے گھر میں چلا آیا۔ خوف کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک دم وشواناتھ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے کوٹری کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، وہ مر چکا تھا۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ لاش کہیں پھینک دیں۔ لاش کو ایک بوری میں بند کیا گیا۔ میں نے خشک انجیروں میں پروئی جانے والی ایک رسی خاص طور پر حاصل کی اور بوری میں ڈال دی۔ مقصد یہی تھا کہ حبیب خان پر پولیس کا شک اور مضبوط ہو جائے۔ بعد ازاں ہم رات کے وقت بوری کو ٹیکسی میں لاد کر گندے نالے میں پھینک۔ حوالات میں حبیب خان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے داڑھی رکھ لی تھی۔ یہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ کچھ آنسو داڑھی کے بالوں سے گزرنے کے بعد گردن تک بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، انسپکٹر صاحب، بہت گناہ گار بندہ ہوں میں۔ اتنے گناہ کیے ہیں کہ گائے دنوں کا سوچ کر بھی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اوپر والا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے خزانے میں کسی کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو بدبخت ترین انسان بھی محروم نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غفور الرحیم مجھے بخش دے، لیکن میں یہ سب کچھ آپ سے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی سزا میں کوئی رعایت چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ مجھے سزا دیں اور پوری سختی سے دیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ سے اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں جیل میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا چکا ہوں کہ شاہینہ میری زندگی میں آنے والی آخری عورت ہوگی۔ میں رات دن یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ میں نے چند روز کے اندر حبیب خان، یاسین اور دیگر ملزموں کے خلاف چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ دستور کی عدالتی کارروائی کے بعد حبیب خان کو مار پیٹ، اغوا اور دھوکہ دہی کی مختلف دفعات کے تحت 5 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ 2.5 سال پہلے درج ہونے والے ڈکیتی کے کیس میں بھی اسے 1 سال کی سزا ہوئی۔ اس کیس میں یہ ثابت ہو گیا کہ حبیب خان نے واقعی سبھاش ناتھ کو 4000 روپیہ دیا تھا، لہٰذا جج نے صرف آرمز ایکٹ کے تحت سزا سنائی اور لوٹ مار کے الزامات کو غلط قرار دیا۔ یاسین کو قتل اور اغوا کے جرم میں 12 سال قید بامشقت اور اس کے بھائی مبین اختر اور ڈرائیور غفور کو آنتے جرم میں بالترتیب 5 سال اور 3 سال کی سزا ہوئی۔
انسان زندگی کے راستے پر اپنی بدعمالیوں سے جو دھول اڑاتا ہے وہ بہت دور تک اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حبیب خان نے شاہینہ سے ٹوٹ کر عشق کیا تھا اور اسے اپنانے کے بعد وہ ہر بیرا روی سے تائب ہو گیا تھا۔ وہ گھر اور دکان کی چار دیواری تک محدود ہو کر ایک پرسکون اور پرامن زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن جیسا کہ قارئین نے پڑھا اور سنا، حالات بھی اپنا خراج مانگ رہے تھے، اور حالات نے یہ خراج اس طرح مانگا کہ وشواناتھ حبیب خان کے ہاتھوں زخمی ہوا اور بعد ازاں اسے یاسین اٹھا کر لے گیا۔ حبیب خان ایک بار پھر تھانے کچہری کے چکروں میں گھسیٹا جانے لگا۔ اب وہ جیل کی چکی پیس رہا ہے۔ اپنی آخری محبت شاہینہ کو دوبارہ پانے کے لیے اسے کم از کم 6 سال سزا کی بھٹی میں جلنا تھا۔ اس کہانی کا مظلوم ترین کردار یاسین تھا۔ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینے کے چکر میں اس نے ایک بے گناہ شخص کے خون سے ہاتھ رنگ لیے اور ایک بے آسرا بچے کو بالکل بے آسرا کر دیا۔ شاید مکافات عمل کے تحت اسے کسی نامعلوم جرم کی سزا مل گئی تھی۔ اس کہانی کا تیسرا اہم کردار نذیر بادشاہ سن 47 تک امرت پور میں خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے ایک پنجابی عورت سے شادی کر لی تھی اور اپنا کاروبار امرتسر اور چندی گڑھ تک بڑھا لیا تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔